करतारपुर का चौधरी और धोखेबाज शरफू सिंध के किसी गांव से कुछ अरसा कबल नारवाल शहर के 7 गांव करतारपुर में आकर बस गया था। वो बहुत तेज और होशियार आदमी था। थोड़े ही अरसे में वो उस गांव में ऐसे हो गया कि जैसे मुद्दतों से यहाँ रहने वाला हो। वो महफिलों की जान समझा जाता था। किस्से, कहानियां, लतीफे और चुटकुले ऐसे सुनाता कि लोग हंस हंस कर लौट पोट हो जाते। वो छोटा मोटा व्यापार करता था मगर ख्वाब बड़े देखता था। वो कहता था एक दिन मैंने सेठ बन जाना है। लोग उसकी बात को मजाक ही समझते थे मगर वो हर वक्त मंसूबे बनाता था कि किस तरह सेठ बन सकता है। चौधरी कलीम के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। चौधरी हर काम का मशवरा उससे लेता था। शरफू ने एक बार दूसरे गांव से भैंस चोरी की और शहर जाकर बेच दी। फिर एक और गांव से भैंस चोरी की मगर वो चोरी पकड़ी गई। वो भैंस तो पकड़ी ही गई थी। जो पहले चोरी की थी उसकी रकम भी देकर बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई मगर अमीर बनने का भूत उसके सर से नहीं उतरा। एक दिन चौधरी ने कहा, यार शरफू, हमारी जमीन के साथ चौधरी शेर की 20 एकड़ जमीन है। वो बेचना चाहता है। मेरा इरादा है ये ले लूं। अब तो मौका है, एक खट्टी जमीन मिल रही है। तेरा क्या ख्याल है? शरफू के दिल में लड्डू फूट पड़े कि अब शायद मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। चौधरी ने जब देखा कि शरफू किसी सोच में गुम है तो चौधरी ने कहा, शरफू तुमने कोई जवाब नहीं दिया। शरफू कहने लगा, चौधरी साहब आप इतने अरसे से जमींदारी कर रहे हैं मगर गुजारा ही चल रहा है। कोई ऐसा काम करें जिससे आप इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाएं, वहां बड़ा घर खरीदें और बड़ा कारोबार करें। चौधरी कहने लगा, अरे शरफू, हम देहाती लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं? शरफू कहने लगा, चौधरी साहब, बिजनेस तो बहुत हैं, जरा हिम्मत करना पड़ती है। चौधरी साहब कहने लगे, शरफू बताओ फिर क्या करें? चौधरी साहब, इंडिया में मेरा एक दोस्त गंजू राम है। वो हिजरत के वक्त यहाँ से चला गया था मगर उसके बाद एक दफा सिंध में मुझसे मिलने आया था और फिर हमारा राब्ता रहा और वो वहाँ से छोटी इलायची भेजता था और मैं उसको पाकिस्तानी नमक देता था। एक दफा रात को करतारपुर में भी आया था और कह रहा था कि यार, मुझे एक मुसलमान जो हिजरत करके पाकिस्तान चला गया था उसके मकान को मैंने खरीदा था। वो खस्ता सा मकान था, उसको गिराकर उसकी बुनियादों की खुदाई की तो वहां से तकरीबन 1 किलो सोना मिला है जो एक पतीले में छुपाकर जेरे जमीन दबाया गया था। अब मैं उसको वहां हिंदुस्तान में तो बेच नहीं सकता। पूछेंगे कि इतना सोना कहाँ से लिया? अगर तू मेरी मदद करे और पाकिस्तान में सोना पहुंचा दूं तो बेचकर आधी रकम मुझे दे देना और आधी तुम रख लेना। मैंने उसकी ऑफर सुनकर कहा कि यार, मैं आधे किलो सोने के पैसे कहाँ से दूंगा? तो वो कहने लगा, कहीं बिकवाने में मेरी मदद कर दो तो फिर भी मैं तुम्हें आधी रकम दे दूंगा। चौधरी साहब, ये सुनकर मेरी राल टपकने लगी थी मगर मुझ में इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। अगर ये सोना मैं कहीं बेचने चला गया तो मैं नजरों में आ जाऊंगा और पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। अभी पिछले दिनों ही तो मैं थाने से होकर आया हूं। अगर आप ये काम करना चाहें तो मैं हाजिर हूं। ये सुनकर चौधरी साहब कुछ सोच में पड़ गए और काफी देर बाद कहने लगे, देख शरफू, कहीं मरवा ना देना। मुफ्त का सोना लेते लेते कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। शरफू कहने लगा, चौधरी साहब देख लें, मैंने तो सिर्फ आपसे बात की है, अब तक दिल में बात छुपा रखी थी। चौधरी साहब रात भर सोचते रहे। दिल कहता था कि कभी कहते इतना बड़ा मौका हाथ में नहीं आएगा, इसलिए फायदा उठाना चाहिए।
ساری زندگی کاشتکاری کرتے گزری ہے، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ جبکہ دماغ کہتا تھا کہ جانے دو، اتنی پرسکون زندگی گزر رہی ہے، لالچ میں آ کر مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری رہی، آخر دل جیت گیا۔ چودھری صاحب نے سوچا اس ملک میں سارے لوگ جو امیر ہوئے ہیں وہ 2 نمبری سے ہی ہوئے ہیں، اور ایسے موقع بھی بار بار نہیں ملتے۔ دوسرا، میں نے کون سا انڈیا جانا ہے، ادھر سونا مل جانا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ دوں گا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ صبح اٹھتے ہی چودھری نے شرفو کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس سے کہا کہ اگر سونا کھوٹ والا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شرفو کہنے لگا، چودھری صاحب جی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اپنا قابل اعتبار سنار لے جائیں گے، وہ تسلی کر لے گا تو ہی ہم رقم ادا کریں گے، بعد میں بھی کوئی گڑبڑ ہو تو اس کی ایسی کی تیسی۔ ہم نے سونا چیک کرنا ہے، اس کو تول کر جتنی قیمت بنتی ہے موقع پر اس کی آدھی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہم اپنے گھر اور وہ اپنے گھر۔ چودھری صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے شرفو، تو پھر کہہ دے اسے۔ شرفو نے کہا، اب میں اس سے رابطہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ سونا لے کر کسی جگہ پر آ جائے۔ 10 دن کے بعد شرفو نے بتایا کہ گنجو رام سے رابطہ ہوا ہے، اس نے بتایا ہے کہ آپ سندھ میں سکھر کے قریب ملیکھا گاؤں میں آ جاؤ، میرے لیے سندھ کا بارڈر پار کرنا آسان ہے، اس لیے وہاں میں موجود ہوں گا۔ اب اس گاؤں میں اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک اپنے کزن کے پاس موجود رہوں گا، آپ جب چاہیں آ جائیں۔ شرفو نے چودھری صاحب کو یقین دلایا کہ آپ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں، ہمیں سونا خالص ملے گا تو ہی ہم رقم دیں گے۔ چودھری صاحب اس بات پر توجہ کر رہے تھے کہ سونا کہیں 2 نمبر نہ ہو۔ پھر انہیں خیال آیا کہ سندھ میں کہیں ڈکیتی نہ ہو جائے، اس لیے شرفو سے کہا، اپنے دوست سے کہو کہ وہ ہمارے گاؤں کے قریب کہیں آ جائے تو ہم سودا کریں گے، نہیں تو مشکل ہو جائے گا۔ شرفو کہنے لگا، چودھری صاحب ٹھیک ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ وہ ناروال آ جائے، ہم وہاں اس سے سودا کر لیں گے، نہیں تو سودا کینسل۔ 2 دن بعد شرفو نے بتایا کہ گنجو رام راضی ہو گیا ہے کہ وہ ناروال میں ریلوے اسٹیشن کے پاس اپنے کزن کے ساتھ مقررہ دن آ جائے گا، مگر سودا رات 12 بجے کے بعد ہوگا تاکہ وہ کہیں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اب چودھری صاحب کو تسلی ہو گئی تو انہوں نے مقررہ رات کو اپنے ساتھ ایک اعتماد والے سنار اور شرفو کو ساتھ لیا اور گاؤں سے نکلے۔ سونے کی خریداری کی رقم چودھری صاحب نے قمیض کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ رات کو 10 بجے گاؤں سے اپنے ٹریکٹر پر نکلے۔ جب وہ کرتارپور گاؤں اور ناروال شہر کے درمیان تھے، اچانک سامنے سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ چودھری صاحب نے خوفزدہ ہو کر ٹریکٹر کو بریک لگائی تو انہیں چاروں طرف سے بندوقوں والے ڈاکوؤں نے گھیر لیا جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ڈاکو کہنے لگے، ہاتھ اوپر کر لو اور جو کچھ ہے وہ نکال دو۔ ایک ڈاکو چودھری صاحب کے پاس آیا اور ان کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا تو شرفو اچھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا مگر چودھری صاحب کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ ڈاکو نے شرفو کے سر پر بندوق کا بٹ مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر ڈاکوؤں نے زبردستی چودھری کی جیبیں خالی کرنا شروع کر دیں تو چودھری صاحب نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر فائرنگ کی کوشش کی۔ اس دوران ایک ڈاکو نے اس کے سر پر اتنے زور سے بٹ مارنے شروع کیے کہ وہ چکرا کر گر گئے۔ ڈاکوؤں نے اس کے بعد تسلی سے تینوں کی تلاشی لی اور جو کچھ ہاتھ آیا لے اڑے۔ شرفو اور سنار کے پاس تو چند روپے تھے مگر چودھری صاحب نے قمیض کے نیچے جیبوں والی بنیان پہنی ہوئی تھی جس میں وہ ساری رقم چھپائی ہوئی تھی جس سے وہ سونا خریدنے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہوئے، قریبی گاؤں کے لوگ فائرنگ کی آوازیں سن کر آ گئے۔ انہوں نے زخمیوں کو ٹریکٹر ٹرالی پر ناروال میں ہسپتال پہنچایا۔ وہاں جا کر پتہ چلا
کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے چودھری صاحب کی وفات ہو چکی تھی، مگر شرفو کے زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ سنار کو کوئی نقصان نہیں آیا تھا، اس کو بس 2-4 گھونسے لگے تھے۔ جیسے ہی شرفو نے سنا کہ چودھری صاحب مر گئے ہیں، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، کبھی دیوار سے ٹکرے مارتا، کبھی چیختا چلاتا۔ صبح تک چودھری صاحب کے مرنے کی خبر کرتارپور گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف رونے دھونے کی آوازیں بپا تھیں، آدھا گاؤں تو ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ چودھری صاحب کی میت جب گاؤں پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شرفو پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس نے کسی بھی چیز کھانے سے انکار کر دیا تھا، دھاڑے مار مار کر کہتا تھا چودھری صاحب کی جگہ میں مر جاتا۔ سنار نے بتایا کہ چودھری صاحب کو بچانے کی وجہ سے ڈاکوؤں نے شرفو کو مار مار کر اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والوں کے دلوں میں شرفو کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ چند دنوں بعد شرفو کہنے لگا، اب اس گاؤں میں دل نہیں لگتا، اس لیے اپنے کسی عزیز کے پاس گجرانوالہ جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد گاؤں والوں کو اس کی خیر خبر نہ ملی۔ ایک دن گاؤں میں کسی نے یہ خبر دی کہ شرفو کو قتل کے مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ گاؤں والے اس سے محبت تو کرتے تھے، اس لیے مرنے والے چودھری کلیم کا بیٹا اور گاؤں کے 3 اور لوگ اس کی ملاقات کو گئے۔ شرفو ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر چودھری صاحب کو یاد کر کے بہت رویا۔ اپنی سزائے موت کے حوالے سے کہنے لگا، مجھے جس مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے میں اس میں بے گناہ ہوں۔ پھر زارو قطار رونے لگا۔ سب اسے دلاسا دینے لگے کہ جو قدرت کو منظور۔ شرفو کہنے لگا، لیکن میں نے قتل کیا ہے، اور ابھی نہیں، آج سے 15 سال پہلے۔ سب چونکے کہ کس کا قتل، کیونکہ 15 سال پہلے تو وہ ان کے گاؤں میں ہی تھا۔ شرفو کی حالت رو رو کر بری ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، کیا بتاؤں چودھری صاحب کا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چودھری صاحب کا بیٹا کہنے لگا، چودھری صاحب کو تو ڈاکوؤں نے قتل کیا تھا، اور تو چودھری صاحب کو بچاتے ہوئے خود زخمی ہو گیا تھا۔ شرفو کہنے لگا، وہ سب ڈرامہ تھا، یہ سب کچھ میرے پلان کے مطابق تھا۔ مجھے جب چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ 20 ایکڑ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ رقم ان سے ہتھیانے کے لیے پلاننگ کی تھی اور ان کو سونا خریدنے کا لالچ دیا تھا۔ چودھری صاحب مجھ پر اعتبار کرتے تھے، اس لیے میری باتوں میں آ گئے۔ وہ ڈاکو میرے ہی بلائے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے بھی زخمی کرنا تھا تاکہ مجھ پر کوئی شک نہ کرے۔ اس پر شرفو پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے ڈاکوؤں کو حصہ دینے کے بعد باقی رقم سے گجرانوالہ میں بہت سی جائیداد خریدی تھی۔ میں یہاں سیٹھ بن گیا تھا، لوگ مجھے شرف الدین سیٹھ کے نام سے جانتے تھے۔ میری پلاننگ کامیاب رہی تھی، مگر پھر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ مجھے جوئے کی عادت پڑ گئی، شراب کی محفلیں سجانا میرا معمول بن گیا۔ ان ڈاکوؤں میں میرا ایک گہرا دوست تھا۔ ایک دن میں اور میرا دوست جوا ہارتے گئے۔ شراب پی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جیتنے والے کو للکارنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں کرسیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ اس دوران میرے اس دوست نے میری پستول سے اس جیتنے والے سیٹ کو گولی مار دی، جس پر وہ موقع پر ہی مر گیا۔ چونکہ پستول میرا تھا اور لڑائی بھی میں نے ہی شروع کی تھی، اس لیے ساری گواہیاں اور شواہد بھی میرے خلاف تھے۔ حتیٰ کہ میرے اس ڈاکو دوست نے بھی میرے خلاف گواہی دی۔ مقدمہ چلتا رہا، میں نے مہنگے سے مہنگا وکیل کیا، مگر آخر کار مجھے سزائے موت سنا دی گئی۔ شرفو یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آہستہ آواز میں کہنے لگا، اصل میں یہ سب میرے اس گناہ کی وجہ سے ہے جو میں نے چودھری صاحب جیسے شریف آدمی کے ساتھ کیا تھا۔ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔
پھر شرفو زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا، ہاں ہاں میں قاتل ہوں، مجھے پھانسی ہونی چاہیے، میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اردو سٹوریز ورلڈ پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔